अभी तक पलड़ा किसका भारी है? एक साइड पे ईरान है और दूसरी साइड पे इसराइल प्लस अमेरिका, ये दोनों इत्तेहादी बनकर ईरान को घुटनों पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। कल उन्होंने दुनिया के सामने कैमरों के आगे आके एक बात कही, ईरान इज टफ एंड दे वांट टू फाइट। कहा जा रहा था कि ये चंद दिनों की गेम है, उसके बाद रिजीम चेंज होगी और अमेरिका जैसे चाहेगा यहाँ पे वैसे हुक्मरानी करेगा। ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं हुआ कि बूट्स ऑन ग्राउंड जो है उसकी कोई पॉसिबिलिटी शुरू से उन्होंने रखी नहीं है। मार्को रूबियो ने पिछले महीने जो है 28 तारीख को आर्म सर्विसेज कमेटी सेनेट में कहा था, कराकस की तरह यहाँ ऑपरेशन कामयाब होना मुश्किल है। इसराइल की जो पॉलिसी है वो ये है कि जंग के स्केल को इतना बढ़ा दिया जाए कि नेटो फोर्सेस को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, इर्द गिर्द के जो कंट्री बैठ के मजम्मत कर रहे हैं उनको भी इसके अंदर निशाना बना के स्टेक होल्डर बनाया जाए, और ताकि सारे मिलकर गैंग अप करें ईरान के ऊपर। अमेरिकन प्रेस लिख रहा है कि चीनी सैटेलाइट्स जो हैं उन्होंने मिसाइलों के सही अहदाफ के हवाले से जो इंटेलिजेंस शेयर की है उसकी वजह से एक्यूरेसी इतनी शानदार है कि जो इंटरसेप्टर्स का पूरा सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ, थॉट जिसे कहते हैं, मिसाइल उससे बचते हुए जाके सीधा जाके निशाने पे हिट करता है। और मोस्टली जो अटैक हुए हैं ना गल्फ के अंदर, पर्टिकुलरली यूएई के अंदर, दुबई में, उसमें जो अटैक में इस्तेमाल की गई वो ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, और मिसाइल का जो बैरज फेंका जाता है वो फेंका जाता है इस तरफ है, इजराइल की तरफ ज्यादा। ऐसा हो सकता है कि मस्जिद अक्सा पे मिसाइल अटैक किया जाए और उसके बाद जिम्मेदारी ईरान पे डाल दी जाए। बिल्कुल ऐसे हुआ है। मस्जिद अक्सा के आसपास धमाकों की आवाजें आई हैं। अमेरिका ने परसों से ऑपरेशन शुरू किया हुआ है हंट मिशन। इस वक्त अमेरिका और इजराइल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तो निशाना बना ही रहे हैं, लेकिन अब वो ईरानी क़यादत को टारगेट नहीं कर रहे, वो ढूंढ रहे हैं कि वो लॉन्चर कहाँ से निकलते हैं। यूनाइटेड नेशन बंद करने की पूरी तैयारी हो चुकी हुई है, तनहा नहीं है, और लोग रिजाइन कर रहे हैं कि 2 महीने से हमें तनहा नहीं मिली। और वो एंटोनियो कहते हैं मैं क्या करूं, अमेरिका ने फीस देनी थी, पिछले साल की भी नहीं दी अभी तक है, सबसे बड़ा चंक वो देते हैं। नाज़रीन, आज का मौजू है मशरिक़े वुस्ता की वो कशीदगी जो किसी भी लम्हे एक बहुत बड़े तसादुम में बदल सकती है। क्या ये सिर्फ 2 मुमालिक का तनाज़ा है या इसके पीछे आलमी ताकतों की कोई बहुत बड़ी शतरंज है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर उस्मान शाहिद वड़ाइच साहब। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान वड़ाइच साहब। उस्मान साहब, लास्ट हमने जो प्रोग्राम किया नाज़रीन ने बहुत ज़्यादा सराहा और बहुत से कमेंट्स भी थे कि जो आपने डेवलपमेंट्स बताई हैं और इसराइल और ईरान की कशीदगी के हवाले से जो खबरें आपके पास थीं और जिस तरह से आपने ब्रीफ किया वो किसी ने नहीं किया। आज हम करेंगे कि अभी तक पलड़ा किसका भारी है। एक साइड पे ईरान है और दूसरी साइड पे इसराइल प्लस अमेरिका, ये दोनों इत्तेहादी बनकर ईरान को घुटनों पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक सर पलड़ा किसका भारी है? मेरे ख्याल में इस सारी सूरत हाल को हम जो है समराइज करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की एक लाइन की सूरत में। कल उन्होंने दुनिया के सामने कैमरों के आगे आके एक बात कही, ईरान इज टफ एंड दे वांट टू फाइट। आप देखें, ये वो अमेरिका है, ये वो वेस्टर्न प्रेस है जो खबरें लिख रहा है कि वहाँ पे लोग जो हैं घबरा गए हैं और गवर्नमेंट मुज़ाकरात के लिए बैक चैनल इस्तेमाल कर रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज तो कुछ और ही तारिक साहब बता रहे हैं। अच्छा, ये नाकाबिले शिकस्त जो है वो पहले नहीं समझा जा रहा था ईरान को, और कहा जा रहा था कि ये चंद दिनों की गेम है, उसके बाद रिजीम चेंज होगी और अमेरिका जैसे चाहेगा यहाँ पे वैसे हुक्मरानी करेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं हुआ? ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं हुआ कि बूट्स ऑन ग्राउंड जो है उसकी कोई पॉसिबिलिटी शुरू से उन्होंने रखी नहीं है, और एयर फोर्स के थ्रू जो है जितनी मर्जी आप बम्बार्डमेंट कर लें, खालिया तारीख जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें कोई ऐसी आपको एग्जांपल नहीं मिलती कि रजीम नीचे से चेंज हो गया। लिबिया एक बेस्ट एग्जांपल है। 2011 में नाटो ने बम्बार्डमेंट की, वहाँ पे जो रजीम था उसका, कज़ाफ़ी का, उसको गिराने की कोशिश की और वो गिर भी गया बाद में हमने देखा। लेकिन आज तक वहाँ के ऊपर इनकी मर्जी की इंस्टॉलेशन रजीम की नहीं हो सकी। अभी 2 हफ्ते पहले सैफुल इस्लाम, उनके बेटे को वहाँ पे मार दिया गया। तो मेरा ख्याल में रजीम चेंज जो है ऑप्शन, उससे मुतल्लिक जनरल केन जो कि उनके सिपा सलार हैं फ़ौज के अमेरिका के, वो पहले ही कैटेगोरिकली बता चुके हैं ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता। और मार्को रूबियो ने पिछले महीने जो है 28 तारीख को आर्म सर्विसेज कमेटी सेनेट में कहा था, कराकस की तरह यहाँ ऑपरेशन कामयाब होना मुश्किल है क्योंकि यहाँ के डायनामिक्स बड़े कम्प्लेक्स हैं। तारिक साहब, पाकिस्तान से आप कह लें डबल है। हमारा 7,96,000 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया, उनका 16 लाख से ज़्यादा, 3 फ्रांस उसमें से निकलते हैं। इतने बड़े रकबे को, एरिया को, जिसमें ट्रेन डिफरेंट है, मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। हम आगे जाके बात करेंगे। अब अमेरिका देखें किस तरह आ गया। अब अमेरिका एसिमेट्रिकल वॉरफेयर के कॉन्टेक्स्ट में आ गया। मतलब उसने देखा अपनी पूरी मिलिट्री माइट एग्जॉस्ट कर ली, हमले किए जो पॉसिबिलिटी थी, लेकिन उसके बाद अब वो क्या कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट्स हैं, अलैदगी पसंद ग्रुप्स हैं, उनसे फ़ोन पे बात कर रहा है। आप अंदाज़ा करें, ये दुनिया की मिलिट्री पावर है, ये दुनिया की वॉर मशीन होल्डर्स हैं, ये हैं दुनिया के यूनिपोलर वर्ल्ड के बादशाह जो कि
علیحدگی پسند گروپوں سے فون پہ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو، ہم تمہیں ویپن دیتے ہیں اور تم زمینی طور کے اوپر اٹیک کرو. تو یہ کرد جو داخل ہوں گے، کہا جا رہا ہے کہ کردوں کے ساتھ وہ جو ٹروپس جو ہیں وہ داخل بھی ہو گئے ہیں، کیا ایسا ہے؟ بالکل بھی ایسا نہیں. کل ویسٹرن جو ان پارٹ ہے اس میں ایران نے شدید جو ہے میزائل حملے کیے ہیں ان کی سائٹس کے اوپر ہے. اور یاد رکھیں اگر یہ کھلتا ہے فلڈ گیٹ تو طارق صاحب ترکی پریشان ہے. ترکی کے بارڈر پہ کرد بیٹھے ہوئے ہیں، پھر شام کے اندر کرد بیٹھے ہوئے ہیں، پھر عراق کے اندر ان کا ایک حصہ ہے جہاں سے وہ اوریجنیٹ کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال ٹرکی یہ افورڈ کر سکتا ہے جس کا 300 میل کا بارڈر ہے ایران کے ساتھ ہے کہ وہاں پہ جو ہے کوئی نہ کوئی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ چھوٹی سی ریاست کا ہی کوئی میں کہتا ہوں جو کہ پاسبل تو نہیں لیکن کوئی ایسا اڈا کوئی جگہ ایسی بنا لیں جہاں سے وہ آپریٹ کریں. یہ تو میرے خیال میں اس میں مجھے گریٹر جو اسرائیل ہے اس کی بو آ رہی ہے کہ اب آپ سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں صورتحال کو، ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں ترکی کو. میں ایران سے زیادہ کردوں کی ایکٹیویٹی کو ترکی کے کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں. آپ کو پتہ وہاں پہ ترکی کس طریقے سے اٹیک کیے گئے، استنبول میں حملے کیے گئے، انقرہ میں کیے گئے، اور عراق کی جو صورتحال اور شام کی ہے وہ تو پہلے ہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کردوں کی یہ جو انگیجمنٹ ہے اس میں نشانہ جو ہے ہدف وہ ہے ترکی. اور لیکن حملے کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ ایران کے اندر کریں اور ترکی اس چیز کو اچھی طرح سمجھتا ہے. اس کی ایگزامپل یہ ابھی 2 دن پہلے جو شام سے میزائل چھوڑا گیا وہ عراق سے گزرتا ہوا ترکی کے اندر جا کے ہٹ کرنے لگا تھا ان کی ملٹری بیس کو جہاں نیٹو کے ٹروپس ڈپلوائے ہیں. اس کو انٹرسیپٹ کیا نیٹو نے. مجھے لگتا ہے کہ اب اسرائیل کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کے اسکیل کو اتنا بڑھا دیا جائے کہ نیٹو فورسز کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے، ارد گرد کے جو کنٹری بیٹھ کے مذمت کر رہے ہیں ان کو بھی اس کے اندر نشانہ بنا کے سٹیک ہولڈر بنایا جائے اور تاکہ سارے مل کے گینگ اپ کریں ایران کے اوپر. آپ دوسرا کنٹری چیک کر لیں، آپ نا اگر سیریز دیکھیں اس کی ہے جو اس وقت ایونٹس ہو رہے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے واٹس دا میتھڈ بیہائنڈ دیٹ میڈنس. آذربائیجان میں حملہ ہوا. اب آذربائیجان کا دور دور تک تعلق نہیں ہے اس قضیے سے، اس میں کوئی اور ایران کی جو منسٹری ہے فارن منسٹری اس نے کہا نہ ہم نے ترکی پہ اٹیک کیا، نہ سعودی عربیہ میں آئل ریفائنری کو ہم نے ہٹ کیا تھا، اور نہ ہی ہم نے آذربائیجان میں کیا. اب آذربائیجان وہ کنٹری ہے مسلم ورلڈ کا جو غزہ پیس بورڈ میں بھی ہے، وہاں پہ آرمی بھی بھیج رہا ہے، اس کے اسرائیل کے ساتھ مراسم بھی ہیں، اس کی وہاں پہ ڈیفنس ڈیل بھی ہیں، اور اس کے علاوہ موساد کے ایجنٹ وہاں پہ تھے جو ایرانین سمجھتے ہیں ہمارے سائنسدانوں کو مارنے کے لیے جو مورچہ بنا تھا وہ آذربائیجان بنا تھا. اب آذربائیجان جو ہے وہ کہہ رہا ہے ہم بھی حملہ کریں گے. تو مجھے لگتا ہے میکسیمم جو ارد گرد کے کنٹری جو سٹیک ہولڈر ہیں اسرائیل انہیں انگیج کرنا چاہتا ہے، اور جو وار اسرائیل کی ہے جس طرح اس نے امریکہ کی بنا دی اسی طرح سے وہ چاہ رہا ہے جو مسلم ورلڈ ہے اس کے ساتھ سب کو اکٹھا کر کے اس وار کو شیعہ اور سنی اسلام میں تقسیم کر دیا جائے اور یہ امپریشن ہٹا دیا جائے کہ یہ زائنزم کی وار ہے، یہ ہولی وار ہے. اس میں اس گروپ کو اکٹھا کر کے اور ان کو مروا دیا جائے. سٹارٹ میں یہ کہا گیا کہ شاید یہ سعودی عرب کی جانب سے امپوز کروائی گئی ہے وار، کنونس کیا گیا ٹرمپ کو کہ اس وار میں جو ہے وہ کودے. کیا ایسی بات ہے یا صرف غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے یہ بات؟ میرے خیال میں غلط فہمی کو طارق صاحب ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ واشنگٹن پوسٹ جو ہے وہ جیف بیزوس کا، اور جو ینگ ہمارے ویورز ہیں وہ جانتے ہیں جیف بیزوس امیزون کا مالک ہے، اور امیزون کے ڈیٹا سینٹرز کو دبئی میں ہٹ کیا گیا ہے ایرانین میزلز میں. اب جیسے ہی ڈیٹا سینٹر ہٹ ہوتے ہیں اگلے دن اخبار خبر لگا دیتا ہے کہ سعودی عرب نے کنونس کیا. میرا خیال میں فوگ آف وار میں طارق صاحب ہر چیز کو ایز اٹ از لے لینا بھی بڑی زیادتی ہے، کم عقلی ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا سے لیں یا امریکن پریس سے لیں. امریکن پریس نے اور گارڈین نے تو کل خبر لگائی ہوئی ہے کہ وہ لوگ گھبرا گئے ہیں ایرانینز ہیں. مجھے بتائیں کہاں کون سا ایسا پریس ہے ایرانین جس نے کہا ہے کہ ہمارے لوگ ایگزاسٹ ہو گئے ہیں؟ یہ ساری کی ساری وار میں بیانیے کی جنگ ہے. ایک سائیکلوجیکل وار چل رہی ہے، اعصاب کی نفسیاتی جنگ ہے، اور ایک ہے انفارمیشن کی وار، اور اس کے اندر یہ امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر ایگزاسٹ ہو گئے ہیں. دور دور تک ایسی کوئی صورتحال ہمیں عملی طور پہ نظر نہیں آ رہی ہے. اچھا ہم اگر وار کی بات کریں طارق صاحب، اس وقت تک 1300 کے قریب جو ہیں ایرانی شہید ہو چکے ہوئے ہیں، اور جو ایران نے آپریشن کیے ہوئے ہیں جو اس نے خطے کے اندر مسلم ورلڈ کو ہٹ کرنا شروع کیا، مسلم ورلڈ سے مراد ہے وہاں کے اوپر جو ملٹری انسٹالیشن ہے امریکہ کی. طارق صاحب اب انہوں نے بحرین میں اسرائیل کی ایمبیسی کو ٹارگٹ کیا کیونکہ اسرائیل نے ابراہیم اکارڈ کے تحت انہیں تسلیم کر رکھا ہے، اور دوسرا 5 ملکوں میں ابھی تک امریکی جو سفارت خانے یا کونسلیٹس ہیں دھواں نکل رہا ہے، ابھی تک اسکائی لائن ان کی سموک ہے اس کے اندر ہے. اور وہ کون سا ہے؟ بحرین کے اندر ہے، جارڈن کے اندر انہوں نے خالی کرا لی ہے، ایون پاکستان میں لاہور اور کراچی کے اندر ان کے کونسل خانے ہیں اس کا اضافی جو سٹاف ہے وہ واپس بلا لیا گیا. اور امریکہ کے جو ٹروپس ہیں وہ بھی خطے کے اندر ادھر ادھر کر کے بھاگ رہے ہیں، اور خبریں آ رہی ہیں کہ انڈیا سپورٹ کر رہا ہے. کس چیز کے حوالے سے؟ انڈیا لاجسٹکس انہیں سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ انڈیا کے ساتھ لمووا ان کا ایگریمنٹ ہے لاجسٹک اینڈ ایکسچینج کا، اور یہ ایگریمنٹ کہتا ہے کہ آپ ہماری بندرگاہیں، ہماری پورٹس جو ہیں، ہمارے جہاز استعمال کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑتی ہے. اب چونکہ سپلائی لائن
ساری کاٹ دی گئی ہے, کھانا تک نہیں امریکہ کے جہازوں پہ پہنچ رہا, کیونکہ وہ جو ایریاز تھے انہوں نے بحرین میں لاک کر دی ہر جگہ پہ, اور یہاں پہ ہی چائنا انٹر ہوتا ہے. امریکن پریس لکھ رہا ہے کہ چینی سیٹلائٹس جو ہیں انہوں نے میزائلوں کے صحیح اہداف کے حوالے سے جو انٹیلیجنس شیئر کی ہے اس کی وجہ سے ایکوریسی اتنی شاندار ہے کہ جو انٹرسیپٹرز کا پورا سسٹم انہوں نے لگایا ہوا تھاڈ جسے کہتے ہیں, میزائل اس سے بچتے ہوئے جا کے سیدھا جا کے نشانے پہ ہٹ کرتا ہے. ادروائز بڑا مشکل ہے. دیکھیں ایران کے پورے آپ نے ایک طرح سے میزائلوں کی بارش کر رکھی ہے, اور 1000 سے زیادہ اٹیک لانچ کیے ہیں صرف اسرائیل نے, 200 جہازوں کے ساتھ مسلسل ہے. تو ایسی صورت کے اندر خطے کے اندر ان کے انسٹالیشن اور ان کے ملٹری ٹارگٹس کو انگیج کرنا مجھے لگتا ہے چینی مدد کے بغیر تقریباً جو ہے امپاسبل نظر آتا ہے. یعنی خاموش مدد ہو رہی ہے, خاموش مدد رشیا کی جانب سے بھی. رشیا کی جانب سے یہ ہو رہا ہے کہ رشیا جو ہے اس وار کے اندر سب سے بڑا بینیفیشری ثابت ہو رہا ہے, اور وہ اس طرح سے کہ جو انٹرسیپٹرز ہیں, جو میزائل کو روکنے والا پورا سسٹم ہے ان کا پیٹریاٹ کا, اس کے حوالے سے رشیا کا ماننا ہے کہ اگلے 2 ویک کے اندر اندر یہ ڈرین ہو جائے گا. امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ ملاقات کرنے جا رہے ہیں, امریکہ کی سب سے بڑی ڈیفنس کمپنی اس کے ایگزیکٹوز کے ساتھ ہے, اور لاکہیڈ مارٹن جو F-16 کے طیارے بناتے ہیں وہ RTX اور L3 ہیرس ہے, اور بھی جو میجر ڈیفنس کی کمپنی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جو اسٹاک پائلٹ تیزی سے ڈرین ہو رہا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ ان کی ڈانٹ ڈپٹ کریں گے کہ تم کیوں نہیں جلدی سے پروڈکشن کر رہے ہیں, ہمیں چاہیے. کیونکہ خبریں آ رہی ہیں, فائنینشیل ٹائم کلیم کر رہا ہے کہ پیٹریاٹس جو ہیں وہ تقریباً سالانہ 700 میزائل جو ہے نا وہ بنتے ہیں اس کمپنی کے اندر ہے جو انٹرسیپٹرز ہیں, اور اس وقت امریکہ کے جو ذخیرے تھے اس میں 1600 موجود تھے جنگ شروع ہونے سے پہلے, لیکن جنگ کے دوران کافی حد تک ڈپلیٹ کر گئے ہیں. اور جو مڈل ایسٹ کی ریاستیں ہیں, قطر, کویت, بحرین, UAE, سعودی عربیہ, انہوں نے کافی تو میمہ کی ہے امریکہ سے کہ آپ ہمیں تو دینا, آپ ختم کیوں کر رہے ہیں, آپ نے روکا کیوں ہے. اور امریکہ کے اندر بحث چل رہی ہے اگر ان کو پکڑا دیا ان ملکوں کو تو وہ جو انڈو پیسیفک میں تائیوان پہ اٹیک ہونے کی صورت میں جو روکنا ہے اس کا کیا کرنا ہے. اور روس کے اندر بات ہو رہی ہے کہ یوکرین کو جو انٹرسیپٹر دینے تھے ڈونلڈ ٹرمپ نے روک لیے ہیں کہ بھائی ایک وقت میں کتنے انٹرسیپٹر دیں, ہیں تو ہمارے پاس تھوڑے. تو جنگ نے آگے چلنا ہے طارق صاحب. اس کی وجہ کیا ہے, کل سینٹ نے جو اپر ہاؤس ہے امریکہ کا کانگریس کا, اس نے 47 اور 53 سے ووٹ کیا. 6 لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے ووٹ کیا جنگ کے حق میں, جنگ جو ہے طول پکڑے گی. اسی سے آپ کہہ لیں ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی حد تک ریلیف ملا کہ وہ وار جو کہا جا رہا تھا امریکہ پہ اس بندے نے ویج کر دی, اب کانگریس بھی اس میں شراکت دار بن چکی ہوئی ہے. اور پھر ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ویورز کو بتا دیں, ایپسٹین فائل کا کچھ چنک جو ہے وہ بھی آ گیا, جس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق کچھ انٹرویوز ہیں FBI نے کیے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کس طریقے سے ریپ کیا. لیکن اب پرابلم طارق صاحب یہ ہے کہ اس میں جو ایلیگیشن ہے وہ ہیں 80 کی دہائی کے, اور وہ ایلیگیشن کے اوپر جو FBI تھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ یہ الیکشن کے دوران انٹرویوز کا سامنے آنا یہ اس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش ہے, 2020 کے الیکشن کے وقت ہے. تو میرا نہیں خیال اس میں سے کچھ نکلنے لگا ہے. یہ ڈسٹریکشن کی کوشش تو ہو سکتی ہے, لیکن اس سے بڑا جو اس وقت آپ کہہ لیں کرائسس انفولڈ ہو چکا ہوا ہے, ایک وقت وار کی سچویشن ہے طارق صاحب, اور امریکہ کسی صورت میں امپیچمنٹ نہیں کرے گا ڈونلڈ ٹرمپ کی. اس کی وجہ کیا ہے کہ وار کے اندر تو انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں اپنے صدر کو ایکسٹینشن دے دی تھی. اچھا یہ بتائیں کہ یہ ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ امریکہ کے پاس میزائلز کا ذخیرہ کم پڑنے لگا, اس لیے میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, تو ایران کی کیا صورتحال ہے؟ ہم تو سن رہے ہیں کہ ایران کا ذخیرہ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے میزائلز کا, ان کے پاس اتنے میزائلز نہیں ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں, دونوں طرف سے جو ہے میزائل کا آپ کہہ لیں کہ جو ذخیرہ ہے اسے وہ کافی حد تک ڈپلیٹ کر گیا, محدود کر گیا. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ صرف اور صرف میزائلوں پہ نہیں کر رہے تھے انحصار, ایرانینز ہیں. اب خبر آ رہی ہے, میں چلیں کوٹ کرتا ہوں, امریکہ کا تھنک ٹینک ہے CSIS, اور یہ جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی پہلے ڈیٹا شیئر کیا یہ انہوں نے دیا. ان کا ماننا یہ ہے کہ 1600 موجود تھے اور اس میں ڈپلیشن ہوئی ہے. دوسری طرف چلتے ہیں, ایران کے حوالے سے فائنینشیل ٹائم لکھ رہا ہے کہ 2000 سے 3000 ان کے پاس مڈ رینج میزلز ہیں, اور ان کے پاس 6000 سے 8000 شارٹ رینج میزلز سسٹم ہے. اس کے علاوہ انہوں نے حالیہ دنوں کے اندر شاہد 1 اٹیک کے ہزاروں یونٹس بنائے تھے جنگ شروع ہونے سے قبل, کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا ہوا تھا اس کا. اب وہ کیا کر رہے ہیں, وہ میزائلوں سے زیادہ جو ہے اٹیک کر رہے ہیں ڈرون ٹیکنالوجی کے تھرو, کیونکہ ان کے پاس وہ ہزاروں ہیں. اور موسٹلی جو اٹیک ہوئے ہیں نا گلف کے اندر, پرٹیکولرلی UAE کے اندر, دبئی میں, ابو دھابی میں, اس میں جو اٹیک میں استعمال کی گئی وہ ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے. اور میزل کا جو بیرج پھینکا جاتا ہے وہ پھینکا جاتا ہے اس طرف ہے, اسرائیل کی طرف زیادہ, تاکہ وہ ڈیپ جا کے وہاں کے اوپر ہٹ کریں, اور نقصان جو ہے وہ کافی میکسیمم ہو, جانی صورت کے اندر بھی ہے اور مالی لحاظ سے بھی, تاکہ ٹیرر خوف کی فضا جو ہے وہ ان کے اوپر پیدا کی جائے. زیادہ ڈرون میزائل یوز کر رہے ہیں
زیادہ میزلز الگ ہیں. میزلز الگ ہیں اور ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے وہ الگ ہے. ڈرون ٹیکنالوجی یہ ان مینڈ ہے کہ اس کے اندر انسان نہیں ہے, بس وہ آپ نے ایک شاہد 1 جو ڈرون ہے اس کو بھیج دیا اور وہی انہوں نے ٹیکنالوجی دی ہوئی ہے رشیا کو جس نے یوکرین میں استعمال کیا. جو میزل ہے وہ تو پراپر فل فلیج آپ ایک ویپن آپ کہہ لیں اس کو, ٹھیک ہے, جس کی رینج ہے کہ بیسس پہ اٹیک ہوئے, کہیں پہ میزل سے ہوئے اور کہیں پہ ڈرون سے ہوئے. جی کہیں پہ میزل سے کہیں پہ ڈرون پر. فار انسٹنٹ انہوں نے بحرین کے اندر کمانڈ سینٹر کو میزل سے اٹیک کیا جس کے اندر خبریں آ رہی ہیں کہ امریکی جو ہیں 500 کے قریب مر گئے ہیں. اب وہ ڈرون سے تو اس لیول کا آپ مسیکر نہیں اپنا کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف جو ایران سے متعلق خبریں آ رہی ہیں کہ ایران کے جو ہتھیار ہیں یہ ایک پورا میزلز انہوں نے سٹیز بنائے ہوئے ہیں مختلف جو ہیں جگہوں کے اوپر ہے, اور وہ پہاڑوں کے نیچے ہیں. اب امریکن کیا کر رہے ہیں, امریکہ نے پرسوں سے آپریشن شروع کیا ہوا ہے ہنٹ مشن کہ ہمیں ان کو ڈھونڈنا ہے. اس وقت امریکہ اور اسرائیل سویلین انفراسٹرکچر کو تو نشانہ بنا ہی رہے ہیں, لیکن اب وہ ایرانی قیادت کو ٹارگٹ نہیں کر رہے, وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ لانچر کہاں سے نکلتے ہیں. ایرانین نے کیا کیا طارق صاحب, وہ لانچر رکھ دیے بڑے بڑے ٹرکوں کے اوپر. اب وہ ٹرک نکلتے ہیں اچانک سے, اس پہ لانچر سیدھا کیا جاتا ہے, میزل رکھ کے اٹیک کر کے لانچر پھر اندر چلا جاتا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لانچرز کو ڈھونڈ رہے ہیں, اس کے لیے سرویلنس ٹیکنالوجی سیٹلائٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ کہاں سے لانچر نکل رہے ہیں تاکہ لانچر تباہ کر دیا جائے, تاکہ میزائل چھوڑنے کا جو ایک سٹرکچر ہے وہ ان کے پاس بچے ہی نہ. اس کے لیے امریکہ کی جو ملٹری ہے اس کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہم ان کے زیر زمین جو ایران کے میزل کے شہر ہیں ان کو زندہ دفن کر دیں گے, ان کے داخلی اور خارجی راستے تباہ کر کے, تاکہ وہ نیچے موجود تو رہیں لیکن باہر نہ آ سکیں. تو اس طریقے سے آپ کہہ لیں کہ اس وقت اسرائیلی طیارے ایئر سپیس میں ہیں اور امریکہ ایئر سپیس میں ہے. سیٹلائٹ کا مکمل استعمال کیا جا رہا ہے کہ ان کا سب سے زیادہ جو ڈینٹ پہنچانے والا معاملہ ہے وہ ہے میزل ٹیکنالوجی کے تھرو, تو اس کو ہی مکمل ڈیمیج کر لیا جائے تاکہ ریٹیلیشن سیکنڈ کیپیبلٹی جو اٹیک کی ہے وہ مکمل ان کی ڈسمینٹل کر دی جائے. اس میں کامیاب ہو سکے گا امریکہ؟ میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہے طارق صاحب. اس کی بڑی ریزن یہ ہے, میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ فائنینشیل ٹائمز لکھ رہا ہے, اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں اپنے ویورز کو کہ جب آپ خبر لیتے ہیں تو اتھینٹک سورس سے لیں جو ہمیں میڈیا میں پڑھایا جاتا ہے. اگر آپ سوشل میڈیا سے اٹھائیں گے تو آپ انفلوئنس ہو جائیں گے امریکن پروپیگنڈا سے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو آپ اگر پرائمری سورس کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ, فارن منسٹریز کی ویب سائٹ, یہ پرائمری سورس ہیں. سیکنڈری سورس میں اتھینٹک اخبار تو ویسے کوئی بھی طارق صاحب رہ نہیں گیا, کیونکہ جو ویسٹرن پریس ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارنے سے باز نہیں آتی ہے. تو میرے خیال میں فائنینشیل ٹائمز لکھ رہا ہے کہ اگر اسرائیل 2 سال سے مسلسل بمبارڈمنٹ کے باوجود حماس کے وہ جو لوگ ہیں ان کو نہیں مار سکا وہاں کے اوپر, اور حماس کے جو اسلحے کا ذخیرہ ہے وہ نہیں روک سکا, اور ساتھ ہی وہ لکھتے ہیں اگر لیبنان پہ در پہ اٹیک کرنے کے بعد ان کی لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کرنے کے بعد بھی صدن اسرائیل میں لیبنان حماس کی طرف سے اٹیک ہوتا ہے میزائل کا, اور ہوتسیز جس کے ساتھ پچھلے سال معاہدہ کیا مئی میں امریکہ نے, چیک کریں یہ وہ امریکہ ہے طارق صاحب جو دنیا میں خود کو سپر پاور کہتا ہے, اور حالت یہ ہے حملے کر کر کے عمان کو کہا ہمارا مذاکرات کرا دو انہی کے ساتھ ہے, اور آج پھر حوثی اٹیک کر رہے ہیں. تو یہ مان لینا کہ جو ایران کی پراکسیز ہیں وہ بچ گئی ہیں جن کو اٹیک مسلسل کیا, جن کے پاس کوئی میزل کا وہ بیرج نہیں. آپ ایران جیسے اتنے بڑے ملک کو جس نے 47 سال اپنے ملٹری مسل پہ کام کیا ہے, آپ اس طرح چند ہفتوں میں ڈرین کر دیں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ جو لائن ہے میرے خیال میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے کہ ایران از ٹف اینڈ دے وانٹ ٹو فائٹ ہے. طارق صاحب آپ یقین کریں امریکہ انہیں انگیج کر رہا ہے, لیکن علی لاریجانی کا ٹویٹ یہ ہے کہ جب تک آیت اللہ علی خامنائی کا ہم بدلہ نہیں لیں گے ہم مذاکرات کی ٹیبل کی طرف نہیں جائیں گے. اور ابھی جو خبر آ رہی ہے کل سے کہ مجتبیٰ جو ان کے بیٹے ہیں ان کو جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا ہے. ابھی جو ایکسپرٹ کونسل آف ایکسپرٹس ہے ان کی ایکسپرٹس اسمبلی, اس 88 کے جو ممبران ہیں انہوں نے کافی ٹائم لیا ٹیکنیکلی, کیونکہ ہمیں تو پتہ تھا نا کہ 3 ٹیئر بنا دی گئی ہیں تو فوری طور پہ اناؤنس نہیں ہوا. مجھے لگتا ہے اس کے اندر انہوں نے ڈیلیبریشن کی, اور جو چہرہ سامنے لے کے آئے ہیں طارق صاحب مجتبیٰ جو ہیں وہ آپ کہہ لیں ادھر کے MBS تصور کیے جاتے ہیں ایران کے. وہ ریفارمز کی بات کرتے ہیں, وہ اوپننس کی بات کرتے ہیں, IRGC سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے, احمدی نژاد کے بڑے دوست تھے, جو احمدی نژاد کی بھی شہادت ہو چکی ہوئی ہے. تو ایک پوسچر دینے کی کوشش کی ہے, لیکن کل ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرویو کے اندر انکار کر دیا ہے کہ ہمیں اس لیڈرشپ کو نہیں میں مانتا, میں خود انوالو ہونا چاہتا ہوں. چیک کریں نا وہ جو امریکہ میں پروٹیسٹ ہوئے تھے, کنگ بننا چاہتا ہے, اور کیا الفاظ استعمال کیے, جس طرح میں نے کراکس میں اس کو ہٹا کے وہ جو ڈگلسی جو ہے اس کو لگا دیا تھا, میں ڈیسائیڈ کروں گا. میرے خیال میں یہ مائنڈ سیٹ بڑا خطرناک ہے طارق صاحب. کل اسی انٹرویو کے ٹھیک 2 گھنٹے بعد نیو یارک شہر کے اندر
پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو اینٹونیو گوتریس ہیں UN کے سیکرٹری جنرل, اس نے کہا کہ ہمارا جو نیوکلیئر واچ ڈاگ کہہ رہا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے لے کے آج تک نیوکلیئر ویپن کے چلنے کا خطرہ آج اتنا کبھی نہیں ہوا جتنا 2026 میں, کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ اسرائیل جو ہے کوئی نہ کوئی ٹیکٹیکل ویپن استعمال کر کے ایران پہ نیوکلیئر اسٹرائک کر سکتا ہے. ایسی صورت میں اگر ایران پہ نیوکلیئر اسٹرائک ہوتی ہے جی تو ایران کیا کرے گا, کیونکہ وہ نیوکلیئر پاور تو نہیں ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ میس لیول کی وہاں پہ کلنگ چاہتے ہیں, اور یہ چیز کی نا سینس اس لیے بنتی ہے طارق صاحب کہ ان کا ایک ڈاکٹرائن ہے, وہ ہے داہیہ ڈاکٹرائن. داہیہ وہ جگہ ہے جہاں کے اوپر آپریٹ کرتے تھے لیبنن میں حزب اللہ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ایک علاقہ داہیہ. 2006 میں اس میں طارق صاحب اتنی کارپیٹ بمبارڈمنٹ کی گئی تھی کہ لوگوں نے کہا یہاں انسانی زندگی کا جو قیام ہے بقا ممکن ہی نہیں ہے. ادھر سے وہ ڈاکٹرائن نکلا. انہوں نے کہا کہ سویلین آبادی کو ایسے نشانہ بنا دیں کہ وہ خوف کی علامت بن جائے اور پبلک میں کو پینک کر دیں. اب آپ دیکھیں WHO نے کل ہی کہا اور گارڈین نے کور کیا, ہم اپنے ویورز کو دکھائیں گے, 13 ہاسپٹل طارق صاحب ابھی تک وہ 3 دن میں ٹارگٹ کر چکے ہیں. 210 بچے انہوں نے شہید کر دیے ہیں وہاں کے اوپر ابھی تک, اور اسکول کے انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کر رہے ہیں. یہ وار کرائم ہے طارق صاحب, انسانی بحران کریٹ کیا جا رہا ہے, جو یمن میں کیا گیا تھا, جو شام میں کیا گیا تھا, اور یہاں پہ بھی. اور ابھی خبریں یہ بھی ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ کیمیکل ویپن بھی استعمال کر سکتا ہے, کیونکہ وہاں پہ تو آن گراؤنڈ کوئی انفارمیشن کو کور کرنے والا نہیں. تو ایران جو اس وقت تنہائی کا شکار ہے, اس کے اوپر کوئی کیمیکل کوئی بایو ویپن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا, یہ جو خطہ ہے نیوکلیئر اٹیک کا, تو اس پہ بھی اثر ہوگا نا؟ جی جی, تو کیا یہ دوسرے ممالک اسرائیل کو یہ کام کرنے دیں گے؟ میرے خیال میں امریکہ جو ہے اسے یہ کام کرنے سے جو ہے وہ روکے گا, کیونکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ فائنل فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بار بار جو ہے تل اویو کہہ رہا تھا کہ آیت اللہ ہمارے نشانے پہ ہمیں ہٹ کرنے دیں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو روک دیا کہ وار اگلے نیکسٹ سٹیج پہ چلی جائے گی, 12 دن میں ہم نے انف ڈیمیج کر لی ہے تو ہم پل آؤٹ کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال صورت بن سکتی ہے, لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ ڈونٹ ٹیک مائی ورڈز, آپ اینٹونیو کو وہ دیکھ لیں جو UN کے سیکرٹری جنرل ہیں. اور طارق صاحب جو حالات بنے ہوئے ہیں نا اس وقت ہے, آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہی ٹائم ہے نیتن یاہو کے لیے. تو توگرس نے صرف سٹیٹمنٹ دینی تھی یا پھر ان پہ پریشر بھی ڈالنا تھا, پریشر پٹ آن کرنا چاہیے پریشر تو طارق صاحب یونائٹڈ نیشن کے اندر وہ جو ایک ہاتھ کھڑا ہو جاتا ہے بار بار, آپ کو پتہ جسے ویٹو کہتے ہیں. اور یاد رکھیں ابھی تک امریکہ نے یونائٹڈ نیشن کے پیسے سالانہ جو ان کے دینے بنتے ہیں وہ تک نہیں دیے ہوئے, اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے تو لوگوں کی تنخواہیں دینے کے لیے جو نیو یارک میں بیوروکریسی بیٹھی ہے تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں. یہ بھی ایک نیا مرحلہ, کاش کے حالات ایسے ہوتے تو میں آپ کو بتاتا یونائٹڈ نیشن بند کرنے کی پوری تیاری ہو چکی ہوئی ہے, تنخواہ نہیں ہے, اور لوگ ریزائن کر رہے ہیں کہ 2 مہینے سے ہمیں تنخواہ نہیں ملی. اور وہ انٹونیو کہتے ہیں میں کیا کروں, امریکہ نے فیس دینی تھی پچھلے سال کی بھی نہیں دی ابھی تک ہے, سب سے بڑا چنک وہ دیتے ہیں اور ابھی بھی نہیں دی. اور یاد رکھیں جو پیسہ لگاتا ہے طارق صاحب پھر UN اسی کی بولی بھی بولتا ہے. تو اب وہ بیچارہ کیا کرے. پرتگال کا سابق وزیر اعظم تھا, اور میرے خیال میں سلام پیش کرتا ہوں, بے شک وہ ڈس فنکشنل ہے UN ہے, لیکن غزہ کے معاملے میں اس پہ پابندی ہے, وہ سفر نہیں کر سکتا تل اویو کا. اسرائیل نے اس کو بین کر دیا. UN کا سیکرٹری جنرل جو ہے اس کا پاسپورٹ جو ہے اسے کراس لگا دیا ہوا ہے. UN کے ڈپلومیٹ سفر نہیں کر سکتے. انہوں نے WHO کو بین کر دیا, جنہوں نے کہا کہ یہاں پہ قتل عام کیا اپنے اور جس طرح ڈاکٹروں کے ساتھ سلوک کیا. اونروا ایجنسی جو ہے ورک اینڈ ریلیف ایجنسی, اس کو بین کر دیا. ICC کے لوگوں کو بین کر دیا. آپ چیک کریں, یہ امریکہ ہے, تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. صحیح. اور یہ آبویس ہو چکا ہے. اور میں بتاؤں یہی انڈرسٹینڈنگ علی لاریجانی جو اس وقت ان کے آپ کہہ رہے ہیں چیف کے طور پہ کام کر رہے ہیں پورے ایران میں, انہیں سمجھ آ چکی ہوئی ہے کہ دنیا ہر صورت میں انہیں ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرے گی اور میکسیمم ڈیمیج. یاد رکھیں جو بھی خد و خال طارق صاحب بنیں گے نا, اس میں ایران جو ہے وہ جڑا ہوا نہیں رہ سکتا, کیونکہ یہ چیز آبویس ہوگی ہوئی ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کی فریگمنٹیشن کی جائے, جو ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی. جتنا زیادہ اس کو تقسیم کیا جائے گا اتنا زیادہ پولرائزیشن کے تھرو یہ کمزور ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں طارق صاحب, اگر ایران کسی طریقے سے بھی فریگمنٹ ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک صورتحال ہے. اور یاد رکھیں طارق صاحب, یہ جنگ ہمارے بارڈر پہ نہیں آئی ہوئی, ہمارے گھروں کے کچن کے دروازوں تک آ گئی ہوئی ہے. $3 بلین پاکستان نہیں آ سکیں گے جو ریمیٹنس کے ہیں. 28 دنوں کا پاکستان کے پاس, 2 دن پہلے 28 دنوں کا ڈیزل اور پیٹرول تھا, 26 دن رہ گئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ طارق صاحب بلوچستان میں پیٹرول جو ہے پر اپنا لیٹر 40 سے 50 روپے جو ہے بڑھ چکا ہوا ہے. تو میرے خیال میں بڑی خطرناک صورتحال ہے. لیکن جو سب سے بڑی خبر اگر آپ مجھے کہیں نا پچھلے 24 گھنٹوں میں کیا طارق صاحب, سب سے بڑی خبر ہے جو فائنینشیل ٹائمز نے دی ہے کہ 3 ملکوں نے, اچھا میں بتاؤں فائنینشیل ٹائمز کا بعد میں ذکر کیوں کرتا ہوں, دنیا کا سب سے مہنگا اخبار ہے,
فائنینشیل ٹائمز سب سے مہنگا ہے. مطلب اس کو خریدنے کے لیے اگر ہم پاکستانی روپیز میں کریں تو 5,000 روپے آپ کو دینا پڑے گا ایک دن کا اخبار خریدنے کے لیے. اتنا بڑا اخبار ہے, اتنا مہنگا, بزنس سے ریلیٹڈ ہے. مطلب وہ $13 سے $15 اس وقت تھے, اب تو میرے خیال میں شاید $20 ہو چکا ہوا ہے. اور وہ زیادہ تر وہی سرمایہ کار بڑے بڑے گروپ ہے اور آپ کے اس انویسٹر جو ہیں ان تک جاتا ہے. اچھا, وہ کریم کر رہا ہے کہ 3 ملک جو ہیں مڈل ایسٹ کے, انہوں نے امریکہ میں سرمایہ کاری سے دستبرداری کا اعلان کر دیا. اور وہ تینوں ملک میں ایک ملک ہے جی قطر, ایک ہے سعودی عربیہ اور ایک ہے UAE. ان کے مطابق یہ عرب ملک جو ہیں انہوں نے ماضی میں, ابھی اگر ہم دیکھیں, اب ہمارے ویورز جا کے دیکھ لیں کہ امریکہ کا, آپ صرف گوگل کریں کہ قطر کی کتنی انویسٹمنٹ ہے تو آپ کو وائٹ ہاؤس کی فیکٹ شیٹ ملے گی. پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دورہ کیا تھا پورے کے پورے مڈل ایسٹ کا, اس میں UAE گئے تھے, قطر گئے تھے جس میں جہاز انہیں گفٹ کیا گیا, اور ساتھ میں سعودی عربیہ گئے تھے. طارق صاحب, انہوں نے ہر کنٹری سے $1,000 ارب کی کمٹمنٹ لی کہ آپ ہمارے چپ کنڈکٹر میں انویسٹ کریں گے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کریں گے, مینوفیکچرنگ کے اندر کریں گے, ڈیفینس میں کریں گے, اور خوش واپس گئے. اب وہ کنٹری کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو جو شہری جو انفراسٹرکچر تھا وہ اتنا تباہ کر دیا گیا ہے, اور جو ویژن 2030, یہ بھی میں بتا دوں, مڈل ایسٹ میں نا ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ویژن 2030, UAE کا, قطر کا, بحرین کا, سعودی عربیہ کا. اس میں یہ ہے کہ ہم 2003 میں اپنی اکانومی ڈائیورسیفائی کر دیں گے, کیونکہ انہیں پتہ ہے پیٹرول پہ زیادہ انحصار نہیں کیا جا سکتا. تو UAE تو پہلے کافی حد تک کر چکا ہوا ہے. اب سعودی عرب اپنے آپ کو پیٹرو کیمیکل سے چینج کر رہا ہے, اور وہ ہائی رائز کھڑی کرنا, نیم شہر بنانا اس کے اندر ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو کاسٹ بھی بڑھ گئی ہے طارق صاحب, جو کاسٹ ہے بنانے کی وہ بڑھ گئی, کیونکہ پہلے کووڈ نے ڈنٹ پہنچایا, اور ابھی کی صورتحال میں انہوں نے کہا کہ کافی حد تک ہمیں منصوبے بند کرنے پڑیں گے, اور جو امریکہ سے ہم نے وعدہ کیا کہ ہم اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کریں گے وہ ہمارے لیے جاری رکھنا بہت مشکل ہے. اور اس میں ایک خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے طارق صاحب, ایک کمپنی ہے جو پریشان ہوگی امریکہ میں, اس کا نام ہے افینٹی پارٹنرز, اور وہ ہے جیرڈ کشنر کی, ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کی, جو 2021 میں بنی تھی. اور اب حیران ہوں گے اس کمپنی کے ٹاپ انویسٹر کون ہے, کوئی عام آدمی نہیں ہے. MBS, MBZ اور شیخ تمیم, ان کے سوورن فنڈ ہیں جنہوں نے بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے. اور وہ جو ہیں افینٹی پارٹنرز ہے وہ ملے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے, اور انہوں نے کہا پلیز اب جنگ کا جو ہے سر پیر کچھ کریں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی انویسٹمنٹ جو ہے نکالنے کا سوچ رہے ہیں امریکہ سے, تو یہاں ہم اس کو فی الحال ہالٹ کر دیں گے. تو کیا یہی وجہ تو نہیں ہے کہ جس سے ٹرمپ جو ہے وہ پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں جنگ سے؟ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, ٹرمپ چاہ رہے ہیں کسی صورت میں مذاکرات کی صورت بنے, لیکن فیس سیونگ ہو جائے, فیس سیونگ, لیکن مجھے لگتا ہے فوری طور پہ بیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیں گے, کیونکہ اب کانگریس کہہ رہی ہے, یہ وہ صورت حال ہے کہ کمبل نہیں چھوڑ رہا. اب کانگریس دھکا مار رہی ہے اسے وار میں کہ ٹھیک ہے بھائی چلو پھر لڑو, جا کے آگے کرو. ہے اگر امریکہ پیچھے ہٹتا ہے اور امریکہ چاہتا ہے مذاکرات ہو, کیا اسرائیل منع کر سکتا ہے؟ اسرائیل تو ڈیفینیٹلی منع نہیں کر سکتا اس طریقے سے, کیونکہ مجھے لگتا ہے اب کی صورتحال میں اسرائیلی مفاد سے زیادہ امریکی مفاد کے لیے پریشر جو ہے جنریٹ ہو چکا ہے. سٹارٹ کے اندر تو اسرائیل نے انہیں شیشے میں اتار لیا, لیکن میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جتنے باڈی بیگز پہنچیں گے, جتنا خطے میں امریکن انٹرسٹ کو ڈیمیج ہوگا. اور اب وہی بات کہ وہ ملک جنہوں نے پیسوں کی حامی بھری تھی وہ کہہ رہے ہیں ہم امریکن مارکیٹ سے پیسہ نکال لیں گے, یا جو کمٹمنٹ ہے ہم اس کانٹریکٹ سے دستبردار ہو رہے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. ہمارے بلینز آف ڈالر کی تو صحت کی انڈسٹری تباہ ہو چکی ہوئی ہے, کارگو شپمنٹس رکی ہوئی ہے, اور اسی چیز کو اگر آپ جوڑیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نیول بلاکیڈ جو ہے وہ اس حد تک طارق صاحب بڑھ گیا ہے کہ امریکہ کے انویسٹرز پش کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو, او بھائی ساری لڑائی کرنی ہے کرو, لیکن اس چوک پوائنٹ کو تو کھولو. یہ آرٹری ہے جس سے گزر کے جاتا ہے پوری دنیا کے اندر, 1/3 ان کا پیٹرول ہے, اپنائے ہرمز. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر رہے ہیں طارق صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم آپریشن لانچ کرنے جا رہے ہیں, اور آپریشن کا نام ہے اسکاٹ مشن. اس اسکاٹ مشن کے اندر امریکہ کے نیوی کے وار شپ ٹینکرز کے ساتھ ساتھ چلیں گے, اور وہ ٹینکرز اس نیرو اسٹرپ کے اندر سے گزریں گے. ایرانین کہہ رہے ہیں کہ سینگ از بلیونگ, ذرا کر کے تو دکھا دیں ایسے, اور آئیں یہاں کے اوپر ہے. امریکہ اب کیا کر رہا ہے, ایرانین نیوی کو ٹارگٹ کر رہا ہے, 20 کے قریب جہاز انہوں نے ہٹ کیے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں اس میں انڈیا کی جو ہے نا, وہ آپ کہہ لیں کہ 2 نمبری. انڈیا جو ہے وہ مودی, وہ ٹرکی مین, اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس نے ایرانین جہاز کو بلایا اپنے ملک میں کہ جنگی مشقیں کرتے ہیں, پھر اسے اس ٹائم پہ کہا کہ اب آپ جائیں یہاں سے. جب وہ گزر رہے تھے شری لنکا سے تو ایک سب مرین کے تھرو سے ہٹ کر کے ڈبو دیا گیا, اور ابھی ایک دوسرا جہاز بھی ادھر سے گزر رہا ہے. اور کل شری لنکا کی گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ ہمارے لیے, اور یہ شری لنکا ہے, سری لنکا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو کوئی کمنٹ میں یہ نہ لکھتے. تو شری لنکا کی گورنمنٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو انسانی جانے ہیں اس کا تحفظ ہماری ترجیح ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری جو باؤنڈری ہے وہاں کے اوپر, ہاں بالکل ہے, کیونکہ انہیں خطرہ ہے, ہمیں پتہ ہوتا تو ہم روک بھی لیتے. دیکھیں 80 جو ملاح ہیں وہ مارے گئے, کئی جو ہیں وہ لاپتہ ایک طرح سے ہے. تو انڈیا نے آپ سمجھیں کہ
ایران کے ساتھ جو آپ کہہ لیں کہ غداری کی، ایرانی لوگوں کے ساتھ غداری کی اور ان کی نیوی کو ٹارگٹ کرنے کے اندر اپنے آپ کو ایک مورچے کے طور پہ استعمال کیا، کیونکہ انڈیا قریب تھا، وہیں سے نشانہ بنایا گیا اس کو ہے۔ شری لنکا تو نہیں مان رہا، وہ کہہ رہا ہے نہیں کچھ اور وجہ ہوئی، لیکن خود امریکہ میں مارکو روبیو نے کہا ہم نے ٹورپیڈو چھوڑا اور اس کو ہٹ کیا۔ 20 جہاز جو ہیں وہ گرانے کے بعد وجہ کیا ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر میزل کی اسٹرائک ہوتی ہے تو اسے تو ہم انٹرسیپٹ کریں گے، لیکن بحریہ ہم اتنی کمزور کر دیں کہ ایران کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ آپ سمجھ لیں میزل بھی شاید نہیں ہے، وہ ہے جو کہ رستہ ہے آبنائے ہرمز۔ یاد رکھیں آبنائے ہرمز ہی دنیا میں اتنا پریشر جنریٹ کرے گی، اسٹاک مارکیٹ جولٹ کر جائیں گی، آئل اکانومیز جو ہیں ادھر کافی ڈنٹ پہنچے گا، معاشی پہیہ جو ہے وہ جام ہو سکتا ہے، وہاں کے اوپر آپ کہہ لیں کہ جو کرنسی ایکسچینج ہیں وہ کلیپس کر سکتی ہیں، اور پوری دنیا پھر پریشر ڈالے گی امریکہ پہ، پوری دنیا۔ اور مجھے لگتا ہے یہ پریشر جو ہے یہ جنریٹ ہونا شروع ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ یورپ جو ہے اس وار میں اس لیے شریک نہیں ہونا چاہتا، انہیں لگتا ہے کہ سائملٹینیسلی محاذ کھولا ہوا رشیا نے، اور اگر ہم یہاں پہ بھی محاذ کھول لیتے ہیں تو رشیا ایران کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہو جائے گا، پھر تو وہ جینون ہمیں کھینچا جا رہا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے ایران شاید یہ چاہے گا کہ وار جو ہے یورپ کے ساحلوں تک جائے اور پھر رشیا اس میں سٹیک ہولڈر بنے، اور یوکرین چیخ رہا ہے کہ خدا کا واسطہ اس طرح کا کوئی ایڈونچر نہ کریں۔ وجہ کیا طارق صاحب، اب سارے کیمرے چلے گئے ہیں ایران والی سائڈ پہ، اور یوکرین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں تنہا چھوڑ دی۔ آپ کبھی پریس پڑھیں ابھی ہے یورپ میں جو اس وقت صورتحال ہے کہ ڈرون جو ہیں وہ پولینڈ کے اوپر آ گئے ہیں۔ اب دیکھیں نا یہ خبر چھوٹی خبر ہے شاید ہمارے لیے، ہم اتنا بودر نہ کریں، لیکن یورپ کہہ رہا ہے کہ اب رشیا کیا کہہ رہا ہے، ٹیسٹر لگا رہا ہے، تھوڑا آگے جا رہا ہے، یوکرین سے بھی آگے جا رہا ہے، وہ کبھی پولینڈ پہ کبھی بلغیریا کے اوپر ڈرون چھوڑتا ہے۔ اب نیٹو اب سمجھیں کہ ایک ہی وقت میں آل آؤٹ وار چھڑ گیا۔ کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا تھرڈ ورلڈ وار، میں نے کبھی تھرڈ ورلڈ وار واٹ اٹ شوڈ لک لائک ہے، تو وہ اس کے آثار خد و خال تو ہمیں نظر آ رہے ہیں کسی طرح سے ہے کہ جس قضیے میں جس جنگ کے اندر نیوکلیئر ویپن استعمال ہونے کا خطرہ ہو، خدشہ ہو، اور اس کے اندر جو کنٹری لڑائی کر رہے ہیں ان کے پاس نیوکلیئر ویپن ہو، رشیا کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے، اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے، امریکہ کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے۔ اگر وار کسی ایسی صورتحال اختیار کر جاتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ آپ مجھے بتائیں کوئی ریلائبل آدمی ہے؟ نیتن یاہو ریلائبل آدمی ہے؟ میں ان دونوں سے زیادہ پوٹن کو ریلائبل آدمی سمجھتا ہوں، کہ پوٹن بھی الیکٹڈ نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ جو پوٹن ہے وہ سیاسی دانش مندی کا ثبوت دیں گے، وہ دور اندیش ہیں، سوچ سکتے ہیں، انہوں نے 20-25 سال چلایا ایک ملک کو، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ ڈکٹیٹر ہیں کیا وہ چیز، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو میرا خیال میں یہ اپنے مفاد کے لیے دنیا کے امن کو داؤ پہ لگانے سے نہیں چکیں گے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، امریکی صحافی ہیں ایک، اور انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے سوشل میڈیا پہ جو وائرل ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مسجد اقصیٰ پہ میزائل اٹیک کیا جائے اور اس کے بعد ذمہ داری ایران پہ ڈال دی جائے۔ بالکل ایسے ہوا ہے، مسجد اقصیٰ کے آس پاس دھماکوں کی آوازیں آئی ہیں، اور امریکن پریس جو ہے وہ ایک جو ربی ہیں جو کہ اسرائیلی ہیں ان کی ویڈیو جو ہے چلا رہے ہیں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بیت المقدس کو ٹارگٹ کر کے ایران کا اس کے اوپر الزام لگا دو، کیونکہ یہ ہے تو سنی سارے کے سارے، تو وہاں سے ڈائیورٹ کر دیں۔ مجھے لگتا ہے اس فوگ آف وار میں یہ والی چیز زیادہ کام کر رہی ہے، جس کے اندر وہ فالس فلیگ آپریشن ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ اب جھنڈا لگا دے، جیسے انڈین کرتے تھے کہ خود کروا دیا کشمیر میں ہمارے پہ ڈال دیا، تو فالس فلیگ آپریشن ہو رہے ہیں۔ آذربائیجان کا اٹیک، ٹرکی کے اندر اٹیک، سعودی عربیہ کی آئل ریفائنری کے اندر اٹیک، اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی بڑی حد تک سینس بنتی ہے کہ وار کے اندر دوبارہ اب دیکھیں نا، لیبنان کے اندر انہیں کہا گیا کل کہ ہزاروں لوگوں کو کہ بھئی اپنا ملک چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ۔ اب دیکھیں لیبنان گریٹر جو اسرائیل ہے اس کے اندر بڑا کنٹری ہے، عراق کے اندر وار جو ہے لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سعودی عربیہ میں جو اٹیک کیے گئے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ بھی اس وقت جو ہے اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے کسی نہ کسی شکل اور صورت کے اندر ہے۔ تو یہ ایران جو ہے ایک طریقے سے بہانہ ہے، تو ملٹیپل آپ کہہ لیں کہ ان کے سٹیکس ہیں اسرائیل کے اس وار کے اندر جسے وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک اور میں آپ کو بتا دوں، امریکہ کی جو اے آئی کمپنیز ہیں وہ بھی بڑی پریشان ہے، سلیکان ویلی میں، کیلیفورنیا میں، کہ فنڈنگ ساری ہماری نکل رہی ہے، ڈرین ہو رہے ہیں۔ ڈیٹا سینٹر چیک کریں، ڈیٹا سینٹر دبئی میں بھی نہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ بیرشا ایک اپنا علاقہ ہے جس میں ٹیک پارک ہے، اس کے اندر مائکروسافٹ کے جو بلڈنگ ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا ایرینینز نے۔ تو اب مجھے لگتا ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو بلینز آف ڈالر جہاں پور تھے وہاں پہ بھی ایک جو ہے ٹیرر پھیل گیا ہے کہ بھئی ہم نے جو فیوچر میں کام کرنا ہے، ہمارے جو ریسرچ تھی سارا کچھ، اس کی فنڈنگ آنی تھی مڈل ایسٹ سے، اب وہ رک گئی ہے۔ اب وہ بھی پریشر ڈال رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ہے کہ وار کو لاجیکل کنکلوژن کی طرف لے کے جائیں۔
لیکن جیسے میں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ تو شاید مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ایرانین جو ہیں اس وقت موڈ میں نہیں نظر آتے. وہ کہتے ہیں پہلے بھی مذاکرات کیے تو انہوں نے حملہ کر دیا تھا. بالکل. تو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ ٹرسٹ وردی بھی نہیں, اور اب کوئی تھرڈ پارٹی اگر چائنا ایران کی طرف, چائنا رشیا اور ترکی اس وقت واحد کنٹری ہے مسلم ورلڈ میں جو ایفرٹ کر رہا ہے اپنی صورت میں, اور اس نے رشیا کو انگیج کیا ہے, اور رشیا اور چائنا جو ہیں وہ ڈپلومیٹک ایفرٹس کے تھرو انہوں نے UN کا اجلاس ہنگامی بلایا تھا. میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ ہر صورت میں ہمیں دیکھنا پڑے گا ان کا کوئی جوائنٹ پیکٹ سائن نہیں ہے. یہاں ناظرین کے لیے ایک ضروری ہے پوائنٹ کہ نارتھ کوریا, طارق صاحب, اس کا ایک جو ہے معاہدہ ہے رشیا کے ساتھ ہے. آپ کو یاد ہوگا نارتھ کوریا کے فوجی جا کے مرے یوکرین کے اندر جب لڑائی ہوئی, تقریباً ان کے آ رہا ہے کہ 10 سے 12 ہزار لوگ وہاں پہ مارے گئے, لیکن 2024 میں ان کے ساتھ معاہدہ ہے. 2025 جنوری کو جو معاہدہ کیا گیا رشیا اور چائنا کا, اس میں ساری چیزیں شامل ہیں. اس کے اندر فار انسٹنس انہوں نے بات کی ٹریڈ کی, ملٹری کوپریشن کی بات کی, سائنس کلچر ایجوکیشن کی بات کی, اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی, لیکن اس میں ایک کلاز شامل نہیں کی گئی, وہ تھا میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ کہ an attack to a single country, ٹھیک ہے نا, one of us ہے, ٹھیک ہے, is deemed to be attacked on both ہے. تو انہوں نے کہا ایسا کوئی صورتحال نہیں ہے, لیکن وہی اپنا کیا کہتے ہیں اسی طرح کا معاہدہ انہوں نے کیا نارتھ کوریا سے, لیکن اس میں ڈیفینس کلاز شامل ہے. اور اگر ہم چین کو دیکھیں تو چین کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ وہ معاملے کو کرائسس مینجمنٹ کی صورت میں کرے, ویٹو کر کے ایران کو بچا لیتے تھے UN کے فورم کے اوپر, اور انہوں نے 2021 میں جو $400 بلین کا معاہدہ کیا جس میں 25 سال تک سستا تیل یہاں سے اٹھائیں گے, تو وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے ایران کے اندر ہے. تو میرا نہیں حال ایسکیلیشن چاہتے ہیں. اور ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں, جو AI کراگ ہے وہ کہتا ہے 2027 عالمی جنگ کا سال ہوگا, کیونکہ اس میں ٹکرا جائے گا امریکہ سے چین, اور چین کا جو ملٹری کا سب سے بڑا اخبار ہے جو نکلتا ہے اس کی پریڈکشن 2027 کی ہے. اسی لیے چینیوں نے 2025 کے اندر سپٹمبر میں جو میزل شو کیے تھے اس کے اندر ایک میزل تھا, اس کا نام تھا گوام کلر, اور اس تقریب کے بعد چینی منسٹری نے کہہ دیا کہ امریکہ کے لیے میسیج ہے, ڈیاگو گارشیا ہماری رینج سے دور نہیں جہاں B2 بمبارڈمنٹ تیار ہیں, اور انہوں نے کہا کہ اب پیسیفک اوشن از نو مور امریکن اوشن ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ چینی اس ساری صورتحال کے بعد اب مال بنانے سے زیادہ اب وہ ویپن بنانے پہ توجہ دیں گے, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی جو کمپنیز ہیں پروڈکشن نہیں کر پا رہی ہیں, اور مجھے لگتا ہے وہ پیرلل پروڈکشن کرتے جا رہے ہیں. دنیا میں سب سے بڑی جو شپمنٹس ہیں اس کے ٹھیکے جو ہیں وہ دے رہا ہے چائنا اپنی کمپنیز کو. آپ ابھی گوگل کر لیں, آپ حیرت میں چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم سمندروں کے اوپر ملٹی پولر ورلڈ آرڈر میں رشیا کو ساتھ میں لا کے سمندروں پہ قبضہ کر لیں گے, بلو اکانومی بھی ہمارے ہاتھ کے اندر ہوگی, اور دوسرا یہ ہے اس سمندر کو ہم قریب لے جائیں گے, ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہے, امریکہ کے ساحلوں کے پاس ہے. یہی ٹرمپ کو خطرہ تھا جب وہ بات کر رہا تھا کہ ہر صورت میں مجھے گرین لینڈ چاہیے, کیونکہ وہاں برف پگھل رہی ہے اور روٹ بن رہے ہیں, اور ان روٹس میں سے چینی جو آپ کہہ لیں جہاز ہیں وہ سرویلنس کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں اس ایریا کے اوپر ہے. تو مجھے لگتا ہے اگلے 2-3 سال, بلکہ 2-3 سال کے اگلا سال 2027 کا سال ہے, آپ گوگل کر لیں, مجھے لگتا ہے یہ ایسکیلیشن ہوگی. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی 2 سال پڑے ہوئے ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ بات, ڈونلڈ ٹرمپ 31 مارچ کو ٹچ ڈاؤن کریں گے, اگر حالات ان کے مطابق ٹھیک رہے جو امریکہ کے, تو وہ بیجنگ جا رہے ہیں. بیجنگ جا کے انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں, یہ جو اب کہہ لیں کہ اکانومی کے کانٹیکس کے اندر ہے, کوئی معاہدہ کرنے کی صورت نکل آ رہی ہے جو وہ بات کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ جا کے وہاں پہ پلین لے کے جاتے ہیں, مذاکرات کرتے ہیں, تو اس میں کیا صورتحال ہے. چند خبریں یہ کلیم کرتی ہیں کہ 31 مارچ ہی ایسا دن ہوگا جس دن ڈونلڈ ٹرمپ ٹچ ڈاؤن کریں گے اور چائنا انہیں کنونس کر لے گا کہ اس وار سے پل آؤٹ کریں, اس میں آپ کا فائدہ نہیں ہے. تو شاید چائنا جو ہے نیگوسیشن کے لیے ویٹ کر رہا ہے ٹرمپ سے 1-on-1 ملاقات کرنے کے تو لیے. تب تک معیشت کے حالات کیا ہوں گے, پاکستانی معیشت کہاں پہ کھڑی ہوگی, کتنی اثر انداز ہوگی؟ طارق صاحب میرے خیال میں 1 مہینہ, بڑا اچھا سوال آپ نے کیا, اور میرے خیال میں پاکستانیوں کو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے بحیثیت قوم بھی, اور ہماری جو کارپوریٹ انڈسٹری ہے, اسکول, کالج, یونیورسٹی. میرا خیال ہے کہ اگر جب یہ خبر آ گئی ہے کہ 25 دن کا آپ کے پاس پیٹرول رہ گیا, تو ہمیں جو ہے اپنا ورک فرام ہوم اور آن لائن ہو جانا چاہیے. جس طرح بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اسکولس کو آن لائن کرنے کی تیاری ہو رہی ہے, تو اور گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے اب منتھلی ہم چیزوں کو نہیں دیکھیں گے. اب اوگرا کے کانٹیکس میں انہوں نے کہا کہ ہم
پر ویک دیکھیں گے. تو میرے خیال میں ایک پینک مومنٹ تو آ گیا. سرکار کی یہ خبر جو ہے لوگوں کے لیے مجھے لگتا ہے کہ نوشتہ دیوار ہے کہ حالات آگے مشکل ہونے جا رہے ہیں. اور طارق صاحب جب تیل بڑھتا ہے تو پھر اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھتی ہیں اور خوراک کی, کھانے پینے کی کچھ ہے. تو مجھے لگتا ہے پینک مومنٹ تو نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہے افراتفری میں وہ پینک بائنگ جو ہے جو کووڈ میں ہوئی تھی وہ کرنا شروع کر دیں. لیکن سپلائی چین دنیا کی چوک ہو رہی ہے. طارق عید صاحب ڈسٹرب ہوگی, مطلب پاکستانی عید ڈسٹرب ہوگی ان گھروں کے اندر. آپ سوچیں جن کے گھر والے جو ہیں سعودی عرب اور مڈل ایسٹ کے اندر ہیں, وہاں سے پیسے نہیں آ رہے. ایسی خبریں ہیں کہ بچوں کی اسکول کی فیسیں تک وہاں سے آتی تھی. دیکھیں نا, گھر کا پورا سسٹم چلا رہا ہے ایک بندہ, اور وہاں سے اگر $3 بلین جو کہ 15% بنتا ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے. ہماری اسٹاک مارکیٹ کو لے کے خبر آ رہی تھی کہ 9.5% تقریباً 10% کی اس میں گراوٹ آ سکتی ہے. اور طارق صاحب پہلے دن اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی تھی 12,000. آپ کو پتا ہے وہ نروس ہو گیا تھا. ہمارا KSE انڈیکس ہے, اور پھر جو تاجر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دیر از نو فیل گڈ فیکٹر, کہ ہمیں لگ رہا ہے بارڈر کے اوپر جنگ ہے. جنگ جو ہے کوئی 1000 کلومیٹر دور تو نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں وہ بھی اپنا پیسہ جو ہے پل آؤٹ کر رہا ہے. جب وہ دیکھ رہا ہے کہ امریکن سرمایہ کار جو ہے وہ امریکہ کے بانڈز کی بجائے گولڈ خرید رہا ہے, تو وہ کہہ رہا ہے ہم پیسہ کیوں انجیکٹ کریں. تو مجھے لگتا ہے اوور آل پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو ڈینٹ پڑتا نظر آ رہا ہے. جی, تو ابھی کیا اقدامات کرنے چاہیے عوام کو, پاکستانی عوام کو؟ میرے خیال میں فیول کنزمپشن کم کرنی چاہیے. ڈیفینیٹلی فیول کنزمپشن کم کرنی چاہیے. اور جیسے میں نے کہا نا, غیر ضروری جو یہ دفاتر کا کام اگر ہو سکتا ہے گھر بیٹھ کے, فار انسٹنس میں آپ اور اپنی بات کرتا ہوں, تو میں چاہوں گا میں طارق بھائی آپ کے ساتھ اگلی جو اپنے گھر بیٹھے کروں. ہم نے جو گاڑی چلا کے یہاں پہ پک اینڈ ڈراپ لینا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اوور آل جو ہے سینس پرویل کرنی چاہیے, بجائے کہ آخری مومنٹ میں ہمیں سمجھ آئے اور پوری قوم پینک ہو جائے. اور گورنمنٹ کو بھی طارق صاحب چاہیے کہ اس حوالے سے پریس بریفنگ کرے اور لوگوں کو اعتماد میں لے. دیکھیں نا, لوگ تو نکلیں گے, اور یاد رکھیں اسی چیز کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں افغانستان کے حالات کو ہے. دیکھیں میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بات کی تھی, مساجد ہماری بھری ہوئی ہیں, عید کی نمازیں پڑھنی ہیں لوگوں نے, شاپنگ کرنی ہے اور مارکیٹس میں جانا ہے, اور کوئی نہ کوئی انٹوورڈ سچویشن سانحہ رونما ہو سکتا ہے, کیونکہ طالبان ضرور کچھ نہ کچھ ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور جو میری بات بائے نہیں کرتے, آپ مجھے بتائیں کیا امام بارگاہ میں اسلام آباد میں انہوں نے جو مساکر کیا, تو کوئی بعید ہے ان سے کہ ایک ایسی صورت میں جب پاکستانی طیاروں نے ان پہ حملہ کیا, مجھے لگتا ہے انڈیا اس ساری سچویشن کے اندر ایکسپلائٹ کرے گا حالات کو ہے. تو مجھے لگتا ہے ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے. طارق صاحب یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے لوگوں کو کانفیڈنس کے اندر لے, اور پھر یہ حالات واقعات ہوں. لیکن گورنمنٹ اس لیے شاید نہیں پریس ٹاک کر رہی کہ پینک ہاں, مجھے لگتا ہے وہ پینک کو وہ چاہتے ہیں ڈیفیوز سچویشن. پیٹرولیم ایسوسی ایشن نے کر دی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا سٹاک نہیں پڑا ہوا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اس چیز سے کوئی بندہ ڈیڈیوس کر سکتا ہے طارق صاحب, انفر کر سکتا ہے کہ حالات اگر پوری دنیا میں طارق صاحب اگر بات ہو رہی ہے امریکہ 2 سے 3 ویک کے اندر انٹرسیپٹر ڈپلیٹ کر جائیں گے, ایران کے پاس ذخیرہ ہے, تو ہمارے پاس کون سا ذخیرہ ہے؟ ہمارے پاس تیل کا ذخیرہ ہے. تو یہ اگر کم ہو جائے گا تو ہماری فیکٹریاں طارق صاحب, گرڈ اسٹیشن, فرنس آئل کہاں سے آئے گا, ہمارا بجلی کا سسٹم. دیکھیں ساری چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں, یہ سارا انٹر کنیکٹڈ ہے. اور مجھے لگتا ہے ہماری اس وقت جو گورنمنٹ ہے اسے چاہیے, میرا ماننا یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ایسے ہنگامی اقدام اپنے بنیاد پہ کر دے کہ رات کو 7 بجے بازار بند ہو جائیں گے, کیونکہ سب سے رات ہونے بجلی جو ہے کنزیوم ہونی ہے. تو ابھی ان کا کام ہے کہ وہ برین اسٹارمنگ کریں, کنٹمپلیٹ کریں اس چیز کے اوپر, جو ہے انٹراسپیکشن کریں کہ بھائی جو عوام نے کرنا ہے سو کرنا ہے, جو ہم اپنی ڈومین میں کر سکتے ہیں وہ چیز تو ہم کریں. اور مجھے لگتا ہے شاپنگ کرنے کی بجائے اس سال کم سے کم آن لائن شاپنگ کر لیں. اچھا سر, اس ساری صورتحال میں, سارے سینیریو میں آپ نے بتا دیا کہ پاکستانی عوام کو کیا کرنا چاہیے, گو کہ ہم کرتے نہیں ہیں, ہم پینک کی سچویشن کو بھی انجوائے کرتے ہیں. ہم اس چیز میں بھی میم بنا دیں گے. ہاں اچھا, وہ نارتھ کوریا کے حوالے سے بڑی میمز وائرل ہو رہی ہیں ان کے پریزیڈنٹ کے حوالے سے. جی وہ ببلو کے, وہ آ رہا ہے کہ ببلو جو ہے وہ ویٹ کر رہا ہے کہ مجھے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا, میں اپنے ویپن لے کے بیٹھا ہوں, کھلونے موجود ہیں لیکن مجھ سے کوئی کھیل نہیں رہا. بالکل. تو یہ آپ نے بتایا نارتھ کوریا اس صورت میں ان ہوگا کہ جب رشیا انوالو ہوگا. جب رشیا انوالو ہوگا, آپ دیکھیں طارق صاحب, اور رشیا انوالو ہوگا, ایرانین یہ چاہتے ہیں, اس کے لیے جنگ میں نیٹو کا جانا ضروری ہے. طارق صاحب یہ وہ دنیا ہے, اگر آپ اس تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لینا تو آج سے 107 سال پہلے یہی صورتحال سی ہے کہ 2 گروپ تھے, ایک بندہ مارا جاتا ہے اور ایک ٹیررسٹ گروپ انہیں مارتا ہے, اور لگ رہا ہوتا ہے چیزیں ابھی ڈیفیوز ہو جائیں گی, لیکن پتہ چلتا ہے کہ ایک گروپ کے پیچھے جرمنی ہے اور دوسرے کے پیچھے جو ہے وہ ہے اس وقت جو سوویت یونین نہیں بنا تھا, رشیا تھا. اب وہ 1 سے 2 ہوتے ہیں, 2 سے 4 ہوتے ہیں, اور وہ وار جو ہے وہ پہلی جنگ عظیم میں بدل جاتی ہے. اور اگر یہ وار کا پیمانہ بڑا ہوتا ہے یا وار کا امبریلا بڑا ہوتا ہے تو پھر رشیا اور چائنا بھی ایک سائڈ پہ ہوں گے.
رشیا اور چائنا تو ایک سائڈ پہ ہیں، اور میں جیسے آپ کو کہہ رہا ہوں چائنا انڈائریکٹلی انوالو ہے اس بات. دیکھیں یہ بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں آپ. میں اس لیے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کے جو اتھینٹک تھنک ٹینکس ہیں، اتھینٹک تو ویسے کوئی، میں نے کہا نا حالات کے اندر پھر وہ جس طرح ایپسٹین فائل میں آئی ہے کہ وہ کونسل آن فارن ریلیشن سے بھی تعلق تھے اس کے، تو مجھے لگتا ہے لیکن پھر بھی اس کی نا وجہ نظر آتی طارق صاحب، جس طرح سے ایکوریسی سے پاکستان نے انڈین طیاروں کو لاک کیا تھا، J-10C نے کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ابھی کیونکہ ہمیں پرائر انفارمیشن تو تھی، انٹیلیجنس شیئرنگ تو ہمارے ساتھ کسی نہ کسی اینڈ اب کہہ لیں پوری دنیا مانتی ہے کہ وہ وار جو تھی وہ ہمارے طیاروں نے لڑی، پاکستان کی اسٹریٹجی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے ایک مدد حاصل تھی اس کے اندر ہے پاکستان کو. یہاں پہ بھی نظر آتا نہیں. تو طارق صاحب اتنے ایفیکیسی کے ساتھ اتنی ایفیشینٹ قسم کا ٹارگٹ کو انگیج کر لینا اور وہاں پہ جا کے اٹیک کر لینا، اور اس کے بعد ایک ایسی صورت میں جب پوری دنیا ٹیکنیکلی اگر دیکھیں ہیں امریکہ کی وار مشین آپ کے اوپر اٹیک کر رہی ہے، اسرائیل مسلسل بمبارڈمنٹ کر رہا ہے پہلے 48 گھنٹوں میں، لیکن آپ اتنے اچھے طریقے سے 9 گھنٹوں میں 5 ٹارگٹ انگیج کرتے ہیں اور پینک کریٹ ہو جاتا ہے پورے مڈل ایسٹ کے اندر. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیفینیٹلی ہے. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں طارق صاحب، ڈی سیلینیشن پروجیکٹس 3 ملک ہیں، UAE، قطر اور سعودی عربیہ، جہاں پہ فریش واٹر سپلائی نہیں ہے. وہ سمندر کا پانی لیتے ہیں، اس کو پروسیس کر کے پانی پیتے ہیں. ایران نے دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے وار میں کودنے کی کوشش کی ہمارے ساتھ جو صورتحال ہے تو ڈی سیلینیشن آپ کے پروجیکٹس ہیں بڑے بڑے، ان سے آپ کے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ پانی پیتے ہیں، ہم ان کے پروڈکشن یونٹ کو اٹیک کر دیں گے. اور طارق صاحب اگر ہو گیا جو پریس ہے مڈل ایسٹ کا لکھ رہا ہے، اگر یہ اٹیک لانچ ہوتا ہے تو ٹھیک 2 ہفتے کے بعد کربلا والی صورتحال ہوگی سعودیز کی، پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہوگا 2 ہفتے کے بعد. اور ایرانین جو ہیں اس آپشن کو ایگزاسٹ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ یہ وار کرائم ہوگا، یہ انسانی بحران کو جنم دے گا. اس لیے میں نے کہا نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملٹری ٹارگٹس کو انگیج کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل کی جانب سے اگر یہی جنگ کی صورتحال رہی، اس نے بھی تو وار کرائم کمٹ کیے ہیں، وہ تو کیے ہیں، اور یہی خطرہ ہے. ایران بار بار ایران کی فارن منسٹری بار بار کہہ رہی ہے کہ فالس فلیگ آپریشن ہو رہے ہیں آذربائیجان میں، ترکی میں، سعودی عربیہ میں. اس لیے ہر کنٹری کوئی بھی نی جرک ریئیکشن دینے سے پہلے، فوری قدم اٹھانے سے پہلے ایک دفعہ کنفرمیشن کرے کہ کیا ہماری حدود سے اڑا یا کسی دوسری حدود سے ہو کے اب تک پہنچا ہے. تو میرے خیال میں ترکی نے تو اس چیز کے اوپر چیک کیا تو انہوں نے بتایا یہ اوریجنیٹ ہوا ہے شام سے. آذربائیجان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ آپ پلیز، اچھا نا آذربائیجان کی بھی سمجھ آتی ہے، آذربائیجان کے بڑے گہرے مراسم ہے اسرائیل کے ساتھ ہے، تو مجھے لگتا ہے آذربائیجان کے ایریے سے بھی اٹیک لانچ کرانا چاہتا ہے اسرائیل ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جدھر سے بھی ہوتا ہے نا ان کے اوپر اٹیک لانچ ہو، پریشر جنریٹ ہو اور کردوں کو اندر سے اندر کیا جائے، تاکہ جب سینٹر میں لڑائی ہوگی نا تہران میں طارق صاحب، پھر سینٹر اگر گرنے کی صورت بنتی ہے اللہ نہ کرے تو پھر ڈی سٹیبلائزیشن کا فیز ہے. آپ یقین کریں، اور ہر وار میں کوشش امریکن کی یہی رہی ہے پچھلے، اگر ہم پیٹرن دیکھ لیں 9/11 کے بعد سے، کہ سینٹر کو کمزور کر دیں، سینٹر کو تباہ کریں. یاد رکھیں لا لیسنس کہاں سے آتی طارق صاحب؟ جب سینٹر گورنمنٹ جو ہے کولیپس کرتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے لارجر پلان ہے. لیکن ابھی کی صورتحال میں میں بتاؤں، ایران جو ہے نا آپ کہہ لیں ایک کمفرٹ زون وہاں پہ ہے کہ انہوں نے کافی حد تک جو ہے نا بلیڈ کیا امریکنز کو، اسرائیلیوں کو، اور ان کے وہ چہیتے جو ریجن کے اندر بیٹھے صرف اور صرف پاپ کارن سے دیکھ رہے تھے کہ ہو کیا رہا. انہوں نے ان کے گھر تک بھی ہیٹ پہنچا کے بتایا انہیں کہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جس طریقے سے پینٹ کیا جاتا تھا. تو زخمی شیر نے جو ریٹیلیٹ کیا وہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایران کی کیپیسٹی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں تھی جو امریکن سمجھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے. اور یہ ٹرمپ کی میرے خیال میں جو میں نے آپ کو بات بتائی جس سے شروع کیا پروگرام، اس کے اندر کافی زیادہ جو ہے نا ہمارے لیے لیسنز ہیں کہ امریکن جو ہیں انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا اس وار. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا عثمان شاہد بڑائچ صاحب. ناظرین آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.